प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। सियालकोट में हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात, जहां पे 4 बेटों और वालिद ने मिलकर दामाद को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। असल हकाइक है क्या, जानेंगे आज की तलाश में, आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल मोहम्मद अयाज की बेवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से हुआ, कहाँ रहती थी आप? मैं पहले मेरी शादी हुई तो 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, तब मेरा बेटा ये था। कितने साल पहले की बात है ये तकरीबन 2016 की बात है। 2016 की पहली शादी आपकी तब हुई? हाँ जी, हुई है। तो ये एक बेटा था 3 माह का, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं अम्मी अब्बू के घर आ गई, इधर कसूर। इधर मैं 6-7 साल उनके साथ रही। उसके बाद मैंने ये शादी की है। अयाज के साथ आपकी दूसरी शादी? हाँ जी, ठीक है। इतने टाइम के बाद तो ये 1 साल भी नहीं हुआ तकरीबन, तो मेरे भाइयों ने अयाज को जो है कत्ल कर दिया। आप यहाँ रहती थी? नहीं, मैं ओमान थी। अच्छा। तो डिलीवरी के लिए ओमान कब गई थी? ओमान में गई हूँ पिछले अगस्त में। शादी के फौरन बाद चली गई थी? हाँ, मई में निकाह हुआ तो अगस्त में चली गई। अच्छा, मोहम्मद अयाज के साथ आपकी जो शादी है वो पसंद की थी? सबकी मर्जी थी, इनके घर वालों की। मेरे घर वाले कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे ना। पसंद आपकी थी वैसे? हाँ, पसंद मेरी थी। घर वाले वैसे राजी नहीं हो रहे थे? हाँ, घर वाले वैसे राजी नहीं हो रहे। ठीक, फिर अगस्त में गई हूँ। तो मैं शादी किस महीने हुई थी? मई में निकाह हुआ ना। मई में निकाह हुआ था? हाँ जी। तो अगस्त में गई हूँ और अप्रैल में वापस आई हूँ डिलीवरी के लिए। ये जून में हुआ है और 15 जुलाई को 8 जुलाई को आए हैं अयाज पाकिस्तान, और 15 जुलाई को मेरे भाई ने उनको कत्ल कर दिया। कोई वजह बनी होगी, वो अयाज को पसंद नहीं करते थे या कुछ और वजह थी? जो छोटा भाई है वो और एक और भाई जो था वो ज़्यादा कहते थे कि हम लोगों ने नहीं इधर करना। बाकी जो 2 भाई थे वो तो कुछ मानते थे। नहीं, वजह क्या थी कि यहाँ क्यों नहीं करना? कहते हैं बस हम लोगों ने इधर नहीं करना, वजह कोई इतनी खास नहीं थी। अयाज पहले शादीशुदा थे? हाँ, पहले शादीशुदा। 2 बेटियां उनकी। 2 बेटी हैं, साथ रहती थी आपके? नहीं, मेरे साथ नहीं, सेपरेट। लेकिन ये है कि हम लोगों का इतना नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। वो अपने हिसाब में और मैं अपने हिसाब में। ठीक है। आप उनकी बेटियों से नहीं मिलती थी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है। आप मुझे बताएं कि कोई और वजह ऐसी रही हो जिससे आपके घर वाले ना मानते हो, मनाया किस तरह से, वो सारी सिचुएशन बताएं। उस टाइम लड़ाइयाँ चल रही थी आपकी? अम्मी अब्बू से राब्ता नहीं था जब आप ओमान गई थी? नहीं, अम्मी तो नहीं है, अब्बू तो अम्मी अब्बू से राब्ता नहीं है। जब आप शादी करके ओमान गई थी तब आपका आपके मेके वालों से राब्ता था, भाइयों से राब्ता था? किया राब्ता, सही है। ये मीर अली जो मेरा भाई है वो कहता था ठीक है मैं सुलह करवाऊंगा, ये वो। अब्बू के साथ 1-2 दफ़ा बात हुई है, वो यही शो करते रहे ठीक है हम लोग मामला कवर कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो छोटा था ना वो कहता था कि मैंने नहीं, ये इनको माफ़ करना, मैंने इनको नहीं मारना। मतलब आपने घर वालों के खिलाफ जाकर अयाज से शादी की थी? घर में से कोई नहीं मान रहा था? मान रहे थे, 2 भाई मानते थे, बहनें मानती थी। लेकिन जब की है तो ये है कि हो गई है ना, तो सब खिलाफ हो गए हैं, बहन भी भाई भी। जब शादी हो गई तो सब खिलाफ हो गए? हाँ जी। उससे पहले यही था कि कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? कि अयाज की पहले शादी हुई भी है, उसकी बेटियां हैं, इस वजह से, या वैसे पसंद नहीं करते थे उसको शख्सी तौर पे? वैसे मुझे समझ नहीं आई कि वैसे पसंद नहीं करते हैं शादी का इशू भी कहते थे कि उसकी 2 बेटियां, उसकी शादी हुई है, हम लोगों ने नहीं करना ना। ठीक है। जब आप ओमान में थी कितनी बार आपके घर वालों से, भाइयों से राब्ता हुआ? मीर अली तो राब्ते में था। और छोटा भाई आपका मीर अली है? हाँ जी, मेरे से छोटा है, तो उसका हमारे साथ राब्ता रहा है। और अब्बू का स्टार्ट में रहा है, बाद में नहीं है। अब्बू का बाद में राब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ, बाद में राब्ता नहीं किया। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी नई शादी थी, उसके साथ पसंद की शादी थी, तो ओमान में आपका टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम था, 1 साल का भी दौरानिया नहीं था। हाँ जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फ़ोन पे बस छोटे भाई की 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस ऐसे ही मुँह मारी जैसे होती है वैसे हुई है।
اور کچھ نہیں. جو راضی تھا اس سے منہ ماری ہوئی تھی؟ نہیں, جو سب سے چھوٹا جو مانتا ہی نہیں تھا, پہلے ڈے 1 سے مانتا ہی نہیں تھا. اس کے ساتھ ہوئی تھی کبھی بد کلامی؟ آپ کے والد وغیرہ سے رابطہ نہیں ہوا؟ ہوا اسٹارٹ پہ ہوا تھا, اس کے بعد نہیں میرا ہوا. اس کے بعد آپ کا رابطہ نہیں ہوا ان سے؟ ہاں جی, نہیں ہوا. وہ نارمل تھے, انہوں نے اتنا میرے ساتھ نہیں کیا نا, لیکن بعد میں پتہ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا بنایا, یہ کیوں کیا, میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب پاکستان آ رہی تھی تو آپ کے بھائیوں کو اطلاع آپ نے دی تھی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں؟ کس نے خبر دی تھی ان کو؟ نہیں, میں نے نہیں دی. آپ نے نہیں بتایا تھا ان کو؟ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں؟ نہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پاکستان آئی ہیں آپ نے کسی سے رابطہ کیا اپنے بھائیوں میں سے کسی سے؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. کسی سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, کسی سے نہیں کیا. ایاز آیا, ایاز کا ہوا ہے اس کے ساتھ, میر علی کے ساتھ, تب پتہ چلا کہ ہم لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں. ایاز کا میر علی سے رابطہ ہوا تھا؟ ہاں جی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی. تو پھر یہ جو قتل تک کی نوبت آئی ہے یہ کیسے بنی, اس کے بارے میں بتائیں. یہی بس انہوں نے دیکھا کہ یہ اب آ گئی ہیں, پاکستان آئے ہیں, دیکھا تو موقع دے کے قتل کر دیا. موقع دیکھ کے مطلب ایاز گھر میں تھے, انہوں نے فون کر کے کہیں بلایا؟ ہاں, کیا کیا؟ ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ گئے ہیں, یہاں گھر سے گئے ہیں تو گاؤں گئے ہیں نا, جہاں ہم دونوں, وہ بھی اسی گاؤں کے, ہم بھی اسی گاؤں کے. اچھا. ہاں, تو گاؤں گئے ہیں, وہاں واپسی پہ یہ قتل ہوا. اور جو میرا بھائی ہے نا میر علی, اس کا رابطہ تھا ان کے ساتھ نا, اسی نے کہیں بلایا یا جو بھی ہوا. آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے آپ کے بھائیوں نے بلایا, اس طرح سے کچھ نہیں کہا؟ 1-2 دفعہ اس کی ملاقات ہوئی ہے ویسے. کن سے؟ میر علی کی ایاز کے ساتھ نا. تو اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا ایاز؟ کیا, یہی کہتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاملہ ڈیل کرتا ہوں, میں جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن انہوں نے دگا دیا. مطلب یہ کہ اعتماد میں لے کے نا تو یہ کام کیا, آگے میر علی کو لگایا نا, تو اس کے ذریعے انہوں نے اعتماد دلا کے تو یہ کام کیا. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے میر علی, وہ اعتماد میں لے رہا تھا ایاز کو کہ میں تمہاری جو باقی فیملی ہے اس سے صلح کروا دوں گا. تو اس سلسلے میں اس سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اس سے؟ ہاں جی, پاکستان آ کے. تو اس میں ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا؟ بس یہی ڈسکس ہوا کہ ہم صلح کر لیں گے؟ ہاں جی, میں کروں گا نا آپ کے ساتھ, تو ہم صلح کروا دیں گے. ایسی باتیں کرتا رہا, بس اس طرح بالکل صحیح, کوئی نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں بہیو ہو کے کبھی بہیو خراب ہے یا کچھ محسوس ہونے دیا کہ ہمارا ارادہ کیا بن رہا ہے یا ہم لوگ نے کیا کرنا ہے, اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے شو نہیں کی نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا بیٹا ہوا تو اس کی مبارکباد کے لیے باپ میں سے یا والد میں سے کسی بھائیوں نے سے رابطہ کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا. ان کو ویسے اطلاع تھی کیونکہ میر علی کا تو رابطہ تھا ایاز کے ساتھ؟ ہاں جی, ان کو اطلاع تھی کہ بیٹا ہوا ہے. تو میر علی آپ سے بھی رابطے میں تھا؟ نہیں, میرے ساتھ رابطے میں نہیں, ایاز کے ساتھ. ان کے ساتھ صرف آپ کے میاں کے ساتھ ہی رابطے میں تھا؟ تو آپ کے میاں نے کبھی بتایا نہیں کہ ان کو کوئی شک ہو رہا ہے میر علی پہ یا پھر بھائیوں پہ کہ شاید مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی حرکت کرنے والے ہیں؟ نہیں, مجھے شک ہوتا تھا, میں کہتی تھی انہیں. اچھا, آپ کو شک تھا اپنے بھائیوں پر؟ مجھے شک تھا, میں کہتی تھی انہیں, میں نے کہا ان لوگوں نے نا جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کرنا کچھ اور ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں, وہ میرے ساتھ اچھا ہے, بس تم سوچتی ہو کہ ایسے ہونا ہے, کچھ اور کچھ کریں گے. آپ کا تو خون تھا نا, آپ کو زیادہ اعتماد دلایا نا کہ ہم لوگ جو ٹھیک ہے, ہم معاملہ صحیح کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ کب اس سے ملاقات یا بات چیت شروع ہوئی, جب آپ عمان میں تھی تب یا پھر جب پاکستان آئے؟ تب سے رابطہ تھا اس کا, عمان میں جب تھے نا ہم لوگ, تب سے میر علی کا رابطہ تھا. تو آپ کو لگتا ہے یہ پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ ایاز کو ہم قتل کرنے کے ارادے سے, یا جب وہ پاکستان آئے گا ویٹ کر رہے تھے؟ ویٹ کر رہے تھے جب بھی آئیں گے ہم لوگ, انہیں چھوڑنا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائیوں کی پہلے بھی اس طرح سے کچھ رہ چکی ہے دشمنیاں, یا پھر باہر سے اس طرح سے کوئی جرت نہیں کر سکتا نا کوئی, پہلے کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ, کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہیں, تو آپ کو شک تو تھا نا کہ میں بھی وہ قتل کر دیں میرے شوہر کو, یا اس طرح سے کوئی ٹریپ کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ یہ تھا کہ کچھ کریں گے, اتنا نہیں تھا کہ قتل ہی کر دیں گے. بس آپ کو اندازہ تھا کہ کچھ کریں گے, کچھ کرنا ہے ان لوگوں نے, لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ قتل کریں گے, کس حد تک جا سکتے ہیں. لاسٹ جب وہ گئے ہیں ان کا کس سے رابطہ ہوا تھا؟ لاسٹ ٹائم جب گئے ہیں, آپ جب گاؤں گئے ہیں ایاز گئے ہیں, میری ناند ہے, ان کے ساتھ فون پہ ہماری بات ہوئی ہے. ابو نہیں ٹھیک تھے, ان کی میڈیسن لینے جانا تھا, تو وہ ہوا ہے رابطہ.
اور باقی ادھر سے میر علی کا رابطہ تھا ان کے ساتھ. آپ اکلوتی بہن ہے بھائیوں کی؟ نہیں کتنی بہنیں ہو رہے ہیں؟ میرے سے 3 بڑی ہیں, میں ان سے چھوٹی ہوں. سب سے چھوٹی بہن ہے آپ. تو جب آپ کی آپ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے پہلی شادی کے بعد, ایک بیٹا بھی تھا آپ کا, اس کے بعد اگر جب آپ 6-7 سال گھر رہ کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کو تو خوشی سے مان جانا چاہیے تھا, اس طرح سے تو رکاوٹ پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کی خوشی کے لیے. میں نے پارلر اوپن کیا ہوا تھا گھر میں کماتی تھی, میں ان لوگوں کو خود کھلایا, یہ پڑھتے تھے. اچھا, خود کما کر ان کو کھلاتی تھی بھائیوں کو؟ ہاں جی, کہ میں گھر بوجھ نہ بنے کرتی تھی. 6 سال میں نے 6-7 سال ایسے گزارے ہیں. اور کئی اور بھی کبھی اتنے رشتے آتے تھے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ میرا ہو. ان کو عادت ہوگی تھی آپ کی کمائی کی. ہاں جی, اور جب میں نے خود فیصلہ لیا تو میرے خلاف ہو گئے. ٹھیک. ان 6-7 سالوں کے دوران آپ نے کوئی جابز وغیرہ کی یا صرف پارلر ہی کھولا؟ پارلر کا کیا میں. پارلر اچھا چل رہا تھا؟ ہاں جی, اچھا چل رہا. ٹھیک. تو باقی بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے جو آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے, آپ کی شادی نہیں ہونے دے رہے تھے اس طرح سے؟ وہ بھائی جو ہے میرے سے چھوٹے ہیں, وہ تب پڑھتے تھے, ان 6 سال کے دوران پڑھتے رہے ہیں, پھر وہ جاب وغیرہ کی ہے, لیکن یہ کہ میں نے سپورٹ کیا ہے. پڑھائی میں بھی آپ نے سپورٹ کیا بچوں کو؟ ہاں جی. اور اس کے بعد جب وہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے, 1-2 ہوئے ان کو کمائی کرتے ہوئے, اس سے پہلے تو نہیں. اس سے پہلے یہ ہے کہ میں نے ان کو زیادہ سپورٹ کیا. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیا پتہ یہ وجہ ہو سکتی ہے وہ شادی آپ کی اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں گھر میں پیسے آ رہے ہیں, بہن کما کر لا رہی ہے؟ یہ بھی وجہ لگتی ہے کہ ان کی یہی تھا کہ یہ نہ کرے, یہ ادھر ہی رہے, ہمارے ادھر کام, ہمارے پاس ہی رہے. تو اس ٹائم جب آپ گھر میں 6-7 سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہے, اور جب اس طرح سے بیوی کی حالت میں ساتھ ایک بچہ ہو تو بڑی آپ بوجھ ہوتا ہے ماں باپ ایک طرح سے, لیکن آپ وہ بھی نہیں بنی ہے. تو بھابھیوں کا رویہ کیسا رہا, بھائیوں کا رویہ کیسا رہا؟ بھابھیاں سیپریٹ تھی, لیکن پھر بھی بہیو نہیں میرے ساتھ اچھا تھا, نہ کسی بھائی کا نہ کسی بھابھی کا. یعنی کہ جب کبھی انہوں نے ہماری طرف آنا یا کہیں ملاقات ہونی تو بندے کو محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ ان کا نہیں ہے, میرے ساتھ اتنا نہیں ہے. تو وہی حساب تھا ان کا. چلیں ٹھیک ہے, بھائیوں سے تو یہ بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے نا کہ وہ بہنوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں, یا تو والد تو اس طرح سے نہیں کر سکتے نا, جن کو پتا ہو کہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے اور اس طرح سے تکلیف میں ہے, پھر بھی اس کی خوشی میں راضی نہ ہو. وہ بس وہ بیٹوں کے ساتھ ہو گئے نا, ان کی بات مانی ہے. بیٹی کا ان کو آیا ہی نہیں ہے کہ بیٹی بھی اتنی دیر سے اتنی مشکل حالات میں کس طرح میرے ساتھ سپورٹ کیا. ظاہر میں نے والد کے ساتھ ہی سپورٹ کیا نا, گھر کو دیکھا ہے, ان کو نہیں احساس نہیں آیا. والد کو بھی احساس نہیں ہوا آپ کے؟ بار اس طرح ہوا ہے جب آپ کا پہلا شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی تب آپ کا بیٹا چھوٹا سا تھا, گود میں تھا. ماں کا نہیں ہوا تھا جب ریاض کی ڈیتھ ہوئی. اب اس طرح سے دوبارہ ایک اتنی بڑی ٹھوکر لگی ہے آپ کو, تو اب تو گھر والوں کا ساتھ بھی نہیں ہے, تو سنبھلنا بڑا مشکل کام ہے آپ کے لیے. آپ کو بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, اور جب گھر والے ہی آپ کے خلاف ہو جائیں تو کوئی چارہ ہی نہیں بنتا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں, جو ایاز کا بیٹا ہے آپ کا, جس کی عمر ہی صرف 1.5 ماہ ہے نا, تو اس کا کیا قصور ہے, اس کو کیوں مارنے پہ تلے ہیں وہ لوگ؟ کہ اس کا نام ختم ہو, اس کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایاز کا کوئی تعلق ہی نہ رہے آپ کی ذات کے ساتھ. جی. تو ایک طرح سے آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ وہ غیرت کے نام پر آپ کو قتل کر رہے ہیں, کہ آپ کی پسند سے شادی نہیں کی انہوں نے, بہن بھائیوں کی پسند سے شادی نہیں کی ہے, تو آپ کو وہ قتل کر دیں گے. تو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف جائیں گی؟ ہاں جاؤں گی, ان کے خلاف ہوں میں, ان کے خلاف ہی جاؤں گی. ظاہر اتنی بے دردی سے کسی کو قتل کرنا. جنہوں نے اپنی بہن کا احساس نہیں کیا وہ کسی کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں نا. اللہ پاک آپ کو صبر دے, آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں, اور آپ کو اسٹرانگ رہنا چاہیے, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے ان کے خلاف آپ کو کھڑے رہنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں. ان کے خلاف کبھی بھی میرے دل میں ان کے لیے نرمی نہیں ہے, نہ آئے گی. میرے لیے بہت یہ افسوس کی بات ہے ایک طرح سے کہ جب ایک بیٹی جو پہلی بیوی کی زندگی گزار رہی ہو, 6 سے 7 سال خود اسٹرگل کر رہی ہو, خود کما کر گھر چلا رہی ہو,
اور بہن بھائی جو ہیں یا والد بھی ایون وہ یہ امید رکھ رہی ہوں کہ بیٹی ہماری دوسری شادی نہ کرے, گھر بیٹھ کر گھر چلائے, ہمیں پیسے لا کر دے, بچوں کی فیسیں دے, جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی فیسیں ادا کریں, اور اس کی شادی میں رکاوٹ صرف اس لیے ڈالیں کہ یہ گھر بیٹھ کر کمائے, تو ہم اپنے والد سے, اپنے بھائیوں سے جو کہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں, ہماری ڈھال ہوتے ہیں, جو ہمارا احساس کرتے ہیں, ہم ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہے. اگر شادی کر لی ہے, معافی مانگ رہی ہے, تو آپ موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب وہ آئے اور اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے. تو یہی وہ غیرت مند بھائی ہیں جنہوں نے ایک بار پھر اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے بیوہ کیا ہے, جس کا 1.5 ماہ کا بھی بچہ ہے, اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ان کو موقع ملے گا تو اپنی بہن کو بھی وہ قتل کر دیں گے, اور اس 1.5 ماہ کی ننھی جان کو بھی. آپ مجھے اس دن کا بتائیں گی جس دن آپ کے بھائیوں نے, جو میر علی آپ کا بھائی ہے, اس نے فون کیا جب وہ واقعہ ہوا, اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن گھر سے 6:15 بجے گئے ہیں, گاؤں میں گئے, ادھر چند لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پیچھا کر کے تو یہ سارا معاملہ. اکیلے گئے تھے وہ؟ ہاں جی اکیلے تھے, ساتھ کوئی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا گاؤں میں, تو سب جاننے والے ہوں گے. ہاں جی ادھر گاؤں سے واپس آ گئے ہیں, رستے میں یہ سارا انہوں نے جو کیا ہے, یہ سارا ان کا پلان تھا. قتل کیسے کیا انہوں نے؟ چھریوں کا وار کیا؟ نہیں 11 گولیاں لگی. 11 گولیاں لگی ہیں؟ وہ کس حصے میں لگی ہیں جسم کے؟ ایک ہاتھ پہ اور باقی ساری سینے پہ. ایک ہاتھ پہ گولی لگی ہے اور 10 سینے پہ گولیاں لگی ہیں. بڑی شفافیت کے ساتھ انہوں نے ایک بہن کا گھر اجاڑا ہے, جو کہ بھائیوں سے امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو یہ بڑی ایک شرمناک حرکت ہے. آپ کو کیسے پھر اطلاع ملی؟ گاؤں والوں نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں سے؟ میری نان میڈیسن لینے گئی تھی تو وہ ڈرائیو ہوئے پہ ادھر ہی تھی. وہاں پہ دوائی لینے کے لیے گئی نہیں تھی وہ اسی گاؤں میں؟ گاؤں میں نہیں, رستے میں. تو رستے میں ان کو اس کی لاش نظر آئی؟ ہاں جی, جب گولیاں مار رہے تھے وہ اس نے دیکھا ہے. گولیاں مارتے ہوئے آپ کی نن نے خود دیکھا ہے؟ ہاں جی. کتنے لوگ تھے؟ 3 موٹر سائیکل تھی, ایک کیری ڈبہ تھا, اور موٹر سائیکلوں کے 2 تھے کیری ڈبے میں. آپ کے بھائیوں کا ارادہ کیا تھا؟ وہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا تھا یا انہیں کچھ اور بات چیت کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, وہ یاز کو اغوا کر کے لے کے جانا تھا, پھر میری ڈیمانڈ کرنی تھی, پھر ہم دونوں کو قتل کرنا تھا. ایک ساتھ قتل کرنا چاہتے تھے وہ؟ ہاں جی. صرف اس بات پہ کہ آپ نے اپنی پسند کی شادی کی ہے؟ پسند کی شادی کی ہے, یہ ارینج ہے. یہ پسند یہ کہ میری بس مرضی تھی کہ میں میرا یہاں کر دیں. ان لوگوں نے 3 سال یہ لوگ مانگتے رہے ہیں, میں فورس کرتی نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اتنے زیادہ لوگ کہتے رہیں گے, یہ نہیں ہے کہ بس میں اور ریاض, میرے اور ریاض کی بات تھی اور ہم لوگوں نے کر لیا, ایسے نہیں ہے. 6-7 سال کے عرصے آپ اپنی بیوی کی زندگی گزارتے رہی ہیں, خود کماتی رہی ہیں, بس آپ کو اس ٹائم اپنا گھر بسانا چاہ رہی تھی. ہاں جی, صرف اتنا آپ یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اپنا گھر بسائیں, اپنی گھر کی ہو جائیں, کہ میرا یہاں پہ رشتہ کر دو. آپ کو سب چیزیں ٹھیک نظر آ رہی تھیں. جی. 4 بہنیں ہیں, کسی بھائی کا کسی بہن کے ساتھ کوئی نہیں. بس وہ پتہ نہیں عورت کو کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پر بہنوں کو. بہنیں ان کے لیے بوجھ ہیں, جو 6-7 سال بٹھا کر انہوں نے آپ کی کمائی کھائی ہے, تو وہ ان کو بوجھ نہیں نظر آتا. تو آپ کے جو پہلے بیٹے تھے جو آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, وہ ادھر ہی ہیں بیٹا؟ ہاں جی ادھر ہی. ادھر آ رہی. یہ میرے ساتھ گیا ہے عمان, یہ میرے ساتھ ہی گیا ہے عمان, رہ کے آیا, اب بھی میرے ساتھ ہے. یہ اتنا زیادہ ریاض اور اس کا اتنا زیادہ پیار تھا, بس پتہ نہیں ان کو یہ بھی نہیں آیا کہ یہ پہلے یہ 3 ہے اور دوبارہ جو دوسرا چھوٹا ہے ہم لوگ اس کو خود کرنے لگے ہیں. یہ بھی سمجھ سے آیا. جب آپ کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 3 ماہ. 3 ماہ تھی؟ ہاں جی. اور اب یہ جو چھوٹا ہے بیٹا, یہ تقریباً 1.5 ماہ کا بھی نہیں. تو آپ جب گھر رہی تھی تو اس کے ساتھ سلوک ٹھیک رہا تھا؟ اس کے ساتھ جب چھوٹا تھا تب ٹھیک ہے, جب یہ بڑا ہوا ہے تب وہ اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا, جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں اپنا سوچوں. پہلے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی, میں ایسے ہی زندگی بسر کر لوں گی, لیکن جب ٹائم گزرتا گیا تو ان کا بہیو میرے ساتھ تو جو تھا
لیکن یہ کہ بچے کے ساتھ نہیں اچھا ہو رہا تھا. میں نے پھر کہا کہ نہیں, میرا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے جہاں میں اپنے حساب کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکوں. ایاز کا اس کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہت اچھا. اس کو تو یہی ہے کہ وہی میرا باپ. تو یہ ان کو پہچان ہے ابھی ان کی ایاز کی؟ ہاں جی, ساتھ رہ کے آیا, میرے مہمان یہ ساتھ ہی گیا تھا. ٹھیک ہے, مائک دیں گے آپ مجھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حارث. حارث. حارث کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ابھی پریپ پہ سے 1 پہ ہو گئے. اچھا, ابھی 1 میں ہو گئے ہو. تو آپ ایروپلین پہ کہیں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ امان. عمان گئے تھے آپ؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ ماما کے ساتھ. اور اس کے بعد جا کے کھیلنے کرنے لگے. بابا بھی ساتھ تھے آپ کے؟ کھیلے تھے وہاں پہ؟ تو بابا پیار کرتے تھے آپ کو, چیز لا کے دیتے تھے وہاں؟ ٹوائز یوز کیے تھے وہاں پہ؟ ٹوائز کھلونے تھے آپ کے پاس؟ ابھی لے کر آئے تھے کھلونے؟ اب بابا کہاں گئے ہیں؟ بابا گولی لگ چکی. بابا کو گولی لگ گئی ہے؟ تو بابا کو مس کرتے ہو آپ؟ کیا مس کرتے ہو؟ بہت مس کرتے ہو. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, ہماری سوسائٹی کا, جس میں ہم عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے بیسک حقوق ہیں, بیسک رائٹس ہیں. ایک آج بھی ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ اپنی پسند سے یا پھر اپنا گھر بسانا چاہ رہی ہے کسی بھی طرح سے, کسی بھی وجہ سے, کہ میں اپنی اولاد کو ایک سرپرست دے سکوں جو اس کو پال سکے, اور کوئی انسان اگر اس کو اتنے ظرف والا نظر آ رہا ہے کہ اس کی پہلی اولاد کو وہ اپنے اولاد کی طرح پال رہی ہے, تو یہ بھائیوں سے برداشت نہیں ہو رہا. بس وہ چاہ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر کسی طرح ہم اپنی بہن کو قتل کر دیں, اور اس بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے, اور یہ دوبارہ ان کے ہی بھائیوں نے ان کو بیوہ کر دیا اور اس بچے کو یتیم کر دیا. اور جو دوسرا بیٹا ہے ان کا, اس کی عمر صرف 1.5 ماہ ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ مقتول ایاز احمد کی بہن موجود ہیں جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے, ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے نہیں اچھا کیا. بہت افسوس ہے ہمیں آپ کے بھائی کا, اور ہماری تمام ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئی ہے. ہم ظاہر بات ہے ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن انصاف دلوانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں. چلیں, آپ کا میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر عطا کرے, اور جو ہمارا ساتھ دے گا, بلکہ ہمارا کیا ساتھ دینا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے. میرا بھائی ہے ہی بہت اچھا, بڑے گھروں کا آسرا تھا, مطلب کہ وہ ایسی نیکی کرتا تھا کہ کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں. تو میرے بھائی کے ساتھ بہت ہی برا ہوا کہ میں جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی, اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا ہے. میرے ابو جی کے ساتھ, میری امی, میرا بھائی, اب ایک ہی میرا بھائی رہ گیا, میری بہن پردیس میں ہے, وہ وہاں پہ اکیلی ہے. اس کا تو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اس کو کون تسلی دے وہاں پہ. بالکل, ہم آپ کا جو ہے وہ غم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک آسان نہیں ہوتا بہن کے لیے بھائی کو اس حالت میں دیکھنا. تو آپ بتائیں گی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کس طرح سے ہوا تھا, آپ کی برادری ہے یا کیا سین رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی برادری ہے, مطلب کہ جیسے 2 دادوں کی اولادیں ہوں, ایک میں سے وہ ہیں اور دوسرے میں سے ہم ہیں. اور یہ رشتہ ہم نے 3 سال اس کے جو ان سے ملزم عدیل ہیں ان سے پوچھتے رہے ہیں. ابھی میں 1 مہینے میں بتاتا ہوں, 2 مہینے میں آنا, پیسے لے کے جانا. ہم نے بھی بڑی رسپیکٹ کرنی کہ چلو جی کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے گا, اور ہمارے ساتھ صحیح رہا ہے. میں مان گیا ہوں, فلاں نہیں مانتا, میں یہ ایسے فلاں نہیں کرتا. پھر ایسے ہی انہوں نے کرا کے نا پھر نکاح بھی پڑھوایا اس کے والد صاحب نے, اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی میرے نام, پھر بعد میں ہاں کہتے ہیں کہ میرا ذکر نہیں آئے, میں اپنے بچوں کو ایگری کر کے نا تو پھر صحیح کر دوں گا. تو یہ ایاز کی پہلی شادی تھی؟ نہیں, میرے بھائی کی یہ دوسری شادی تھی. پہلی شادی ان کی نا مالی پور ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے, وہ بھی ہم نے خود ہی اپنے بھائی کی شادی کی تھی. تو
पहली शादी के दौरान आप उनसे रिश्ता क्यों मांग रहे थे? वो इसलिए कि हमारी भाभी जो उनसे है ना, हमारे भाई के साथ उनका अच्छा ताल्लुक नहीं था, ताउन नहीं था, घर में नहीं थी रहती, तो वो ज़्यादा अपने मेके में ही रहना पसंद करती थी। और भाई की पहली बेटी हुई तो फिर भी उनसा होता है ना कि बंदा मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, कॉल पे बात, वीडियो कॉल पे बात, मतलब कि ऐसे थी कि जैसे वो ज़िंदगी में कहीं है ही नहीं। भाई इधर 3 साल पाकिस्तान रह के गए हैं शादी के बाद, मैंने ही कपड़े धोने हैं, मैंने ही खाना पकाना, इवन दिस दैट सारा कुछ मैं ही थी। तो फिर भी मैं इन सब के करने के बावजूद भी ये कहते रहते थे कि अब अभी आप अपना घर बसाएं। बाप ऐसे होते हैं, इतने खुदगर्ज होते हैं, अब आपकी अपनी औलाद की खुशी नज़र नहीं आती उनको? वालिद क्या, उन्होंने मतलब कि बाप होने के नाम पे ये दबा है, उनके बाप बेटियों के लिए बड़े शफीक, बड़े रहीम होते हैं, बड़े रहम बेशक ऐसे ही है। एक तहफ़्फ़ुज़ सारी दुनिया से लड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये बहुत मतलब कि शैतान की भी कुछ शक्ल होती है, उससे भी बढ़ता है। ये इस भाई के जो सा ये मीर, इसने भाई को बड़े चाल में, भाई आप पाकिस्तान आए, मैंने सऊदीया चले जाना है तो फिर मुझे वीज़ा दें, ये है वो है। फिर मेरे पास घर आते रहे हैं कि बाजी मेरा बिल आ गया, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं भाई, आप ले जाएं। मतलब हमारे साथ ऐसे हो गया था कि जैसे हमारा घर का ही बंदा हो गया। तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से सोच रहे हैं? हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ इस तरह कर भी सकते हैं, क्योंकि वो कौन से रिकॉर्ड याफ्ता है, नॉर्मली स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले बच्चे, एक अच्छे ख़ानदान के, मतलब कि उन्होंने समझ ही नहीं आई कि उनके अंदर इतनी इश्तियाल अंगेज़ी, इतना गुस्सा कहाँ से भर गया और किस बात पे। मेरे भाई ने कौन सा कुछ जुर्म किया है, इनकी बेवा और बच्ची जिसको मतलब कि इतना तहफ़्फ़ुज़, इतना सारा कुछ, और यतीम बच्चे के सर पे ऐसे हाथ रखा कि जैसे वो खुद उसका बाप है। अच्छा मुझे बताएं, जब वो बात करता था उसके भाई से तो वो आपको बताता था कि मेरी अमीर हमज़ा से या अबील से रब्ता हुआ है, तो आप मना नहीं करती थी? हमें सबको बताता था कि ऐसे मैं भी भाभी भी लड़ना, जिस दिन ये वकूआ होना है उससे एक दिन पहले भी भाभी कह रही है आप उनको बातों में नहीं आए। मैं भी कह रही हूँ भाई ये हमें पाकिस्तान बता के नहीं आए, मीर के कहने पे आए हैं। अच्छा ये अमीर के कहने पे आए अयाज, तो ये आपकी भाभी को पता था? नहीं भाभी को नहीं पता, वो इसलिए कि अमीर कहता था कि मैंने चले जाना भाई, तो पीछे मामला सेटअप नहीं होना, तो आप जब आए तो आपके साथ कोई ये मसला ना करें। वो खुद बताता था कि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, मैं बैठ के बात करके तो सारा मामला क्लियर कर दूँ। भाई हमें, मेरे छोटे भाई को नहीं, मुझे नहीं, मेरी अम्मी अब्बू को नहीं, किसी को नहीं बता के आए, ऐसे ही आए हैं। और इस साथ ही इन्होंने आगे प्लानिंगें करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, उस दिन मुझे बताएं क्या हुआ था, किसके कहने पे वो गाँव गए थे? पहले भी गाँव जाते हैं ऐसे रूटीन में? नहीं, इस रूटीन में नहीं थे जाते, क्योंकि हम जाने नहीं थे देते, क्योंकि हमारे दिल में खदशा था कि ये ऐसे करेंगे। तो उस दिन जोन से गए हैं 6:06 पे, नॉर्मली मुझे कहते हैं मैं अभी घर आ जाता हूँ, तो अम्मी को नहीं बताना। सुबह के टाइम? ये पिछले टाइम तो गए हैं, तो नॉर्मली जैसे होता है मैं वेट कर दे रही हूँ, भाई आ जाते हैं, मैं कॉलें करती रही हूँ कि भाई आप किधर हो। मैंने 10:11 पे कॉल किया, भाई किधर है आप? कहता मैं गाँव हूँ। मैं कहा कब आना है? बस में आ गया 15-20 मिनट पे। फिर 10:46 पे मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई अब्बू 11 पे की थी कि अब्बू की मेडिसिन लेने जानी है, तो फिर डॉक्टर बंद हो जाएगा तो 11 बज जाने हैं। भाई कहते हैं आप बाहर आ जाओ। फिर मैं बाहर गई हूँ तो ने वेट किया, अब्बू कहते मुझसे नहीं खड़ा होता। फिर मैंने ना ये तैयब को मैंने कहा कि तैयब आओ ना, अब्बू की इधर पास से जाना। तैयब कौन है आपका भाई? ये मेरे चाचाजाद भाई है। तो इसको मैंने कहा कि साथ चलो, फिर अब्बू को मैंने बीच बैठाया, आगे ये था, पीछे हम मेडिसिन लेने चलेंगे। भाई के साथ इस वाक़े मतलब दौरान मेरा राब्ता था। मैं कॉल की, मैंने कहा भैया आप किधर? कहते मैं ना फलां। मैं कहा फिर आप हमारे आगे हुए, हम आपके पीछे। उन्होंने वैसे आपको बताया था कि मैं अमीर हमज़ा से या फिर अदील वगैरह से मेरा मिला हूँ? हाँ, एक दिन पहले मुझे बताया। नहीं, उस दिन बताया आपको जिस दिन आपसे रब्ता कर रही थी आप उनसे? नहीं, उस दिन नहीं, पहले सारा जो भी बातें चैट पे हमारे पास। हमारे भाई ऐसे हैं, हमारे दोस्त हैं, कुछ भाई होते हैं ना बड़े ज़ालिम, ये वो, माशाल्लाह उससे मतलब कि इतना कारोबारी बंदा, लोगों से बात में, बड़ों बंदों में बैठना। दवाई लेने के लिए गए तो फिर आगे हम देख रहे हैं कि बस बड़ा रश, आवाम भाग भूग गई है, गोलियां चल रही हैं। इनको मैंने देखा है कि मेरे भाई के साथ कैसे इन्होंने जुल्म किया है, तो हम नहाते थे। उस टाइम आपने देखा कि सामने आपके भाई के लिए लोग जमा थे?
میں نے سارا واقعہ ہر چیز میں نے خود ہم سب دیکھ رہے تھے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہم سامنے تھے. جائے وہ کنواں سے کتنا دور تھی؟ چاہے وہ کنواں سے جیسے یہ ہم ادھر کھڑے ہیں باہر ہماری گلی کے پاس جانا ہے اتنی دور تھے. تو میرے وہاں ہمارے پاس تو نہتا انسان ہو وہ ڈر ہی جاتا ہے. وہ کیا ویسے بھی تھا کہ جیسے یہ گولیاں برسا رہے ہیں وہ کون سا بچے ہیں. تو میں اپنے ابو جی کو میرے ان کو بچاؤں یا اپنے اس بھائی، یہ تو مجھ سے سنبھلا نہیں تھا جا رہا. وہ منظر کس طرح سے دیکھا آپ نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے اس طرح سے؟ نہ بتا سکتی ہوں، نہ ہی میں وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں وہ منظر کے میں کیسے بتاؤں. وہ بڑا کبھی زندگی میں وہ تک یہ منظر نہ بھول سکتے ہیں. قبر میں بھی چلی جاؤں گی تو نہیں بھول سکتی. کیسے انہوں نے درندگی سے ساتھ ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جرمدار بندہ ہو. بڑا کتنے لوگ تھے اس ٹائم وہاں پہ؟ ایک ایوری گاڑی جو سی کیری ڈبہ نہیں ہوتا وائٹ وہ تھا، 3 بائکس تھیں، تینوں پہ 2 سوار تھے. تو ایسے ہی بھائی کی گاڑی آئی ہے. بھائی اپنی روٹین سے جو نارملی چل رہے ہیں کیونکہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں، اسی حساب سے وہ چل رہے تھے. امیر آیا، اس نے سلام لیا بھائی سے اور سلام بھائی نے شیشہ نیچے کیا، بڑا خوش ہو کے انہوں نے سلام کیا کیونکہ عینی شاہد بھی جو تھے انہوں نے ہم تو دور تھے دیکھ رہے تھے لیکن عینی شاہد جو تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ جو انسان آپ کے بھائی کو جانتا تھا اس نے اس کے لیے بڑا چہرے پہ مسکراہٹ لا کے دروازہ شیشہ نیچے کر کے سلام لینے لگا ہے. اور جو وہ لڑکا تھا اس نے سلام کے ذریعے یہاں پہ بھائی کو ایک بلٹ کیا ہے. اور بھائی کو جب پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، بھائی ماشاءاللہ بڑے جوان تھے، ہمت والے، انہوں نے فوری سے گاڑی تیز کی ہے. پہلی بار جب سلام لیا تو اس نے فوراً جو ہے پسٹل جو ہے سینے پہ رکھ دی، فوری بلٹ کیا بھائی کو. پھر بھائی نا گاڑی تیز کر لیا. دوسری بائک پہ جو ان سے سوار تھے انہوں نے تیز کر کے ایک ٹریک پہ بھائی ہیں، دوسری ٹریک پہ دوسری بائک ہے، وہ ساتھ میں انہوں نے ٹچ کر کے نا تو وہ بھائی کی گردن کو ایسے پکڑ لیا اور ساتھ میں اس کے ہینڈ میں بھی پسٹل ہے، وہ بھی اس کو نہ فائر کر رہا ہے. پھر جا کے جب اس نے اسٹیئرنگ گھما دیا، سڑک پہ نا اینٹوں کا ڈھیر ہے، گاڑی وہاں پہ جا کے رک گئی ہے. لاسٹ جون سا شکیل اور عدیل، انہوں نے لاسٹ شکیل کو نہیں بھی بھائی ہے، یہ بھی اس کا بھائی ہے. جو عدیل ہے وہ بھی ماسٹر مائنڈ ہے، وہ سارے کیس کا کرتا درتا. اس نے لاسٹ جس کو ویریفیکیشن نہیں کہتے کہ ہاں بھائی یہ کام ٹھیک ہو گیا، لاسٹ اس بغیرت نے بائک سے اترا ہے اور فرنٹ اسکرین پہ 2 ایسے وہ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بٹ جو ان سے موزر کے ہوتے ہیں وہ زور زور سے گاڑی کے باٹم پہ فرنٹ اسکرین پہ مارے ہیں. پھر اس نے فائر کی ہیں بھائی پہ. اور لاسٹ جون سی میری بھائی کی جون سے لاسٹ والا وقت ہے نا، وہ اس بغیرت نے میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیا اور یہ پھر سارے موقع سے فرار ہو گئے. پھر ہمارے ساتھ جو قیامت گزری، جو ہوا، کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ ہم کیا کریں کیا کہیں. بس ہماری دنیا ہی اجڑ گئی، ہمارے گھر کا بادشاہ گیا ہے. چھوٹی بڑی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، بہت بڑا. اور یہ ایک گلی کا کو کہتے ہیں نا کہ گلی کے کھ بھی روندے نے. میرے بھائی اتنا اچھا تھا کہ 2-3 دن بعد بلڈ فوری جم جاتا ہے. 3 دن بعد ادھر ہی بھائی کو نہلایا تھا تو وہ سامنے نا ادھر انہوں نے جو ان سے چادر تھی نیچے جو کپڑے تھے بھائی کے ادھر اتارے. تو 3 دن بعد مجھے نا کہا ظاہر میری کنڈیشن ایسی تھی تو بچی کہتی ہے باجی یہ بھائی کے ادھر بلڈ والے کپڑے پڑے ہیں تو اٹھائے. میں اور میرا چھوٹا بھائی نا کپڑے اٹھانے لگے. آپ نے کہنا ہے کہ شاید اس کا بھائی ہے، یہ بڑی تعریفیں کر رہی ہیں. میرے پاس وہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے. بلڈ کو میں نے ایسے صاف کرنے لگے ایسے جیسے ابھی تازہ گرا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ جم جاتا ہے اور نیچے وہ اپنے نشان چھوڑتا ہے، کہیں وہ نہیں جمع. آج بھی وہ چادر میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاؤں تو وہ بلڈ ایسے ہی نیچے گرے گا جیسے ابھی کا بھی ہے. اپنوں کی تو تکلیف جو ہے وہ ویسے ہی دیکھی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی تکلیف ہو. اپنے بھائی کو ایسے دیکھنا اور دشمنوں کے سامنے جو اس کو مسلسل گولیوں سے وار کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس کے مرنے کا، یہ بہت اس طرح سے واقعہ جو شاید کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہیں آپ. میں کہتی تھی کہ کوئی میدان کربلا میں وہ 72 گھنٹے کیسے پیاس اور بھوک سے رہے. مجھے اب جب اتنی قیامت دل پہ گزری ہے نا تب پتہ چلا ہے کہ جب یہ اتنے حادثے ہو جائے نا تو انسان کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ خود اس کی زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. وہ تو ایک گیا نا،
हम घर के कितने अफराद हैं, 3 हम बहन, 5 लोगों की वो जैसे कि वो एक ही जान लेके चला गया। हम 5 लाशें पीछे रह गए। मेरे जवान बाप, मेरे अब्बू फेफड़ों के मरीज़ हैं, मेरी अम्मी वो भी मरीज़ ही हैं, मेरा छोटा भाई है वो अब हमें कह रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं। ये शकील साहब कह रहे हैं जो मुल्ज़म है, वो कहता है अभी तो शुरुआत हुई है। इसके भाई को, मुझे, मेरी भाभी को, मेरे छोटे भतीजे को मार के चले जाएंगे तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? फिर केस तो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम छूट जाएंगे। और मुतालबा करना चाहती हैं आप हुकूमत वाला से? मैं हुकूमत वाला से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी अम्मी अब्बू को, हमें, कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ है। और ऐसे अगर ये इन्होंने ऐसे किया तो ऐसे देखा दाखी और लोग भी लोगों के साथ जुल्म करेंगे। इस चीज़ को रोकना चाहिए, जो इसको पकड़ें और इबरत के लिए चौंक में लटकाएं कि नेक्स्ट टाइम कोई किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। और किस लिए इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है? इनकी बहन ने इनका बिगाड़ा क्या था? इनके घर में आके इनके लिए खाने पकाती थी, अपने पैसों से इनका ख्याल रखती थी, ये जुल्म था उसका। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल अयाज अहमद की वालिदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है माँ जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। माँ जी बड़ा अफसोस होया तुहाडे बेटे दा। बेटे साडे बेटे दा ਤੁਹਾਨੂੰ निरानी और पाकिस्तान पे अफसोस करदा। एडा चंगा पुत्र, एडा अच्छा बेटा तुहाडा, इन्हां तुहाडे नाल जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा कीती है। इन्हां नूं अपने अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मजीद कोई और माँ प्यो ना तुहाडे वांगर होवे। बिल्कुल इस तरह ही तेरा जवान बेटा गया वे ते उन्होंने जिस तरह बेरहमी नाल उन्हें कत्ल किया जी बेटे, असी उनका वेख के अच्छा जरा ना बिल्कुल साढ़े बर्दाश्त तो बाहर है। असी नहीं बुढ़ा प्यो, मैं भी ऐसे तरह ही हाँ। साडा बच्चा बड़िया का सहारा सी। मरियम नवाज साहबा जेहड़े ने उन्हां दे अगे साडी रिक्वेस्ट है कि सानू इस चीज़ का इंसाफ होना चाहिए कि सानू कोई ना कोई गल सानू लभनी चाहिए। साडे मुजरम फड़े जान, साडी हर गल जिहड़ी है वो होनी चाहिए। साडे बेटे का जिस तरह इन्हां मर्डर किया ना, मैं साडे बर्दाश्त तो बाहर है। तो बेटे मैं उन्होंने मरियम साहबा नूं सलाम करांगी कि मेरे पुत्र का इंसाफ सानू दे दो। नहीं ऐसे भी इस वजह नाल इत्थे आए हैं ते साडी भी मरियम नवाज तो अपील है कि तुहाडे बेटे नूं जरूर इंसाफ दिलवान इंशाअल्लाह, फजले खुदा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुसीं दसो तुहाडे किन्ने बेटे ने? माशाअल्लाह पुत्र मेरे 2 ही बेटे सन ते मेरियां 2 ही धियां ने। मेरे को कोई शय नहीं हो दुनिया की। एक ना मार छड़ा ते इत्थे होर कित्थे गया, बाहर कित्थे गया मैं, और बेड़े कित्थे। ते माँ जी एक पुत्र होंदा है ना जिहड़ा ज़्यादा प्यार करन वाला होंदा है, एहसास करन वाला होंदा वे। पुत्र है मेरा छोटा पुत्र है, एहदे च उन्नी अकल उन्नी कोई ऐसी गल नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर किस्म की खसूसियत पाई जाती सी। दुनिया के नाल भी रहमे करता सी, भैन भरावां दे नाल भी कोई मेहमान आ गया तो उसका यह मिशन होंदा सी कि किसी तरीके इहनूं अच्छे तो अच्छी इहदी इज्जत की जाए कि जाके एक बारी ना लवे। ਉਹਦੇ बड़े अच्छे तबसरात सन। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਸੀ जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 32 ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭਣੇ। ਸਾਰੇ 10-10 ਵੀ ਆਣੇ ਜੰਮ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਜਿੰਜ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ किसी और भी दरवाज़ा खड़काना पेगा तो इंशाअल्लाह फजले खुदा मैं और भी दरवाज़ा खड़काने। मैं तुर नहीं सकती, लूली हाँ, मैं
ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੜੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰੋਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਠੀਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਨ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ। ਆਮੀਨ जी, जेरे कातिल लेके उन्हें तो हाँ जी पुत्र ने बेइंसाफी भी नहीं की। आप देख सकते हैं कि एक माँ का हौसला किस तरह से, जिसके 2 ही बेटे थे और बड़ा बेटा जो इंतहाई मोहब्बत वाला था, बाअदब था, जो बहनों का ख्याल रखता था, जिसने एक यतीम के सर पे हाथ रखा था, जिसने एक बेवा से शादी की थी, जो अपने घर में इंतहाई तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही थी, और वो अभी भी सिर्फ दूसरों का एहसास ही कर रहा था, और जालिमों ने कैसे उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि पुलिस को क्या चाहिए। वहाँ पे यानी शाहिद मौजूद थे, यानी शाहिद उसकी अपनी एक बहन मौजूद है जो कि मुद्दई मुकद्दमा भी है, तो पुलिस क्यों नहीं उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करी? ऐसे मुल्जिमान को क्यों कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता? इतनी जुर्रत उनको कैसे मिलती है कि इतने लोग आकर एक निहत्ते आदमी को इस तरह से कत्ल कर जाएं? तो मेरी हुकाम वाला मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि काइंडली लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाया जाए ताकि इनके कलेजे को ठंड पड़ सके, क्योंकि वैसे तो हम इनका अजाला नहीं कर सकते हैं। जब इनको इंसाफ मिलेगा तो मैं भी ये ज़रा बेहतर हो जाएं और आपसे मज़ीद इंसाफ की उम्मीद रख सकें। नाज़रीन, गैरत एक ऐसा अंसर है जो हमारे मुआशरे में कभी औरत के खिलाफ और कभी मर्द के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे 1.5 माह के नन्हे बच्चे के वालिद को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी हुकामे बाला और मुआशरे से अपील है कि खुदारा गैरत के नाम पे कत्ल करने वालों की हौसला शिकनी की जाए ताकि ऐसे वाक़ियात रोनुमा ना हो। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।